औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्लास नंबर 1 के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम शहज़ाद अनवर बिलाल है और शहज़ाद अनवर बिलाल डिजिटल स्किल्स आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम करता हूँ। इंसानी तारीख़ के अंदर वो लोग इंतहाई काबिल रश्क होते हैं, काबिल कदर होते हैं, जो अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपने आप को बेहतर बनाने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। आप इस हवाले से काबिल कदर हैं, काबिल रश्क हैं। माशरे में बहुत कम लोग अपनी ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो आप इस हवाले से इंतहाई काबिल रश्क हैं कि आप अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं। ये सबूत है आपका इस सेशन में, इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में आने का। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आपका फोकस बड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, स्टॉप लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुज़रते गुज़रते किसी चीज़ को सीख जाएं, किसी चीज़ को लर्न कर जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। आजकल का जैसा मीडिया हमारे पास है, जैसा कि मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर आप टिकटॉक यूज़ करते होंगे, शॉर्ट्स यूज़ करते होंगे। अब वो इंसानी नेचर के ऊपर उनका इंतहाई बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं टिकटॉक की सूरत में, शॉर्ट्स की सूरत में, तो मेंटली तौर पे इंसान की टेम्परामेंट भी शॉर्ट हो जाता है, कमज़ोर और वीक टेम्परामेंट हो जाता है। उसको एंगरनेस ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, वो परेशान जल्दी हो जाता है, हाइपर जल्दी हो जाता है। मोबाइल का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल आपकी मेंटली डिस्टर्बेंस का बायस बनता है। तो इसका मतलब है कि डिजिटल गैजेट्स को इस्तेमाल सही करना भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। तो पहला नुक्ता जो आपने गौर करना है, सोचना है, वो है फोकस। जब आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा। और फोकस आता है ठहर के, रुक के। सोशल मीडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पे हम स्क्रॉलिंग करते जाते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। हमारे शऊर से लाशऊर में कोई चीज़ जाती नहीं है और हम अगली वीडियो पे आ जाते हैं। ना वो हमें पहले वाली वीडियो याद रहती है, ना नेक्स्ट वाली याद रहती है। और उससे क्या होता है कि आप टेंशन का शिकार होते जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटा अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया का या गैजेट्स का दुरुस्त इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर हमारे रोज़मर्रा का जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत होती है। लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट को चेंज करना होता है। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जिस तरह का हमने माहौल बनाया होता है, जिस तरह की हमारी डिस्कशंस होती हैं, उसमें लर्निंग कहीं से भी एंटर नहीं हो सकती। आप अक्सर हमारी मेल्स की लाइफ को देख लें और फीमेल्स की लाइफ को अगर आप जायज़ा लें तो आम तौर पे हमारे मेल्स के पास या फीमेल्स के पास घिसे पिटे पुराने टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं और जिनके ऊपर उनकी सारी गुफ्तगू होती है। मीन कि वो अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करते, उनके पास नए टॉपिक्स नहीं आते, पॉजिटिविटी नहीं होती, जिससे लर्निंग कहीं से भी एंटर होने का कोई चांस नहीं होता। आप अक्सर मेल्स के पास अगर बैठते हैं तो उनके पास चंद एक टॉपिक्स होते हैं। किसी सियासत के पार्ट के तौर पे वो अपने आप को एक नुमाइंदे के तौर पे शो कर रहे होते हैं, या फिर कुछ और घिसे पिटे टॉपिक्स होते हैं। और आप जितने भी मेल कम्युनिटी के साथ बैठते जाएंगे तो इसी तरह की टॉपिक्स होंगे। क्रिकेट के ऊपर बात हो जाएगी, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो जाएगी, इसके अलावा टॉपिक्स ही नहीं है हमारे पास। इसी तरह फ़ीमेल के साथ अगर आप बैठेंगे या फ़ीमेल ग्रुप को अगर आप कंसिडर करें तो उनके पास भी चंद एक घरेलू मामलात और मसाइल और रिश्तों के मामलात होते हैं। इसके अलावा उनके पास भी टॉपिक्स नहीं होते। तो एक तो हमने अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। देखिए, हमारे पास नए टॉपिक चाहिए।
ہم سے پازیٹیوٹی کی خوشبو آنی چاہیے، ہم سے بہتری کی امید نظر آنی چاہیے۔ تو پہلی ریکمنڈیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کا سٹائل چینج کرنا ہے، اپنے ٹاپکس چینج کرنے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو ریولوشن آ رہی ہے، جو چینجنگ آ رہی ہے، آج تک جتنی دنیا نے ترقی کی ہے، جب سے دنیا کا نظام وجود میں آیا ہے، آج تک جتنی ترقی نیکسٹ 10 to 15 ایئر میں اس سے کئی گنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ اس وقت اے آئی کے دور میں جی رہے ہیں، آپ اس وقت کمپیوٹر کی اس اندر جی رہے ہیں جس کی لوگ کبھی سنا کرتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے۔ آج ایک بے جان فوٹوگراف سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا پرسن جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے موجود، آپ اس کی ویڈیو اس وقت کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسسٹنٹ آپ کے آن لائن اویلیبل ہیں۔ اس وقت گرافک ڈیزائننگ کا کام، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام، ڈیجیٹل میڈیا کا کام، دیکھ لیں کہ جتنے بزنسز ہیں وہ سارے آن لائن ہو رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹیز موجود ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کمپیوٹر ایک ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن ایک ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اب مجبوری ہے۔ جتنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، جتنی گروتھ ہونی ہے، جتنا آگے بڑھنا ہے، وہ کمپیوٹر ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس وقت بزنس کرنا کمپیوٹر ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس وقت آپ میڈیکل ریسرچ میں چلے جائیں، کمپیوٹر ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بینکنگ کمپیوٹر ایجوکیشن کے بغیر نہیں ہے۔ تو کمپیوٹر ایجوکیشن انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں، میڈیکل سے لے کے آپ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آ جائیں، آپ ڈیفنس کے اندر آ جائیں، آپ ٹرانسپورٹ کے اندر آ جائیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوں، کمپیوٹر ایجوکیشن کے بغیر آپ کی گروتھ، آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کا آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی دکان آن لائن شفٹ ہو چکی ہے، وہ سٹور کی صورت اختیار کر چکی ہے، وہ ویب سائٹ، وہ سٹور بن چکا ہے۔ اب فزیکلی 14، 16، 18 گھنٹے بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ ڈیوٹی پرفارم کرنا، یہ اب پرانے وقتوں کی بات ہو چکی ہے۔ اب ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس گیجٹس ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کی جستجو میں ہے، سٹرگل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ اویئرنیس آ چکی ہے کہ بھئی ہم نے موبائل یوز کرنا ہے۔ اب جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ موبائل پہ ہو رہی ہے، جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی نئی وہیکل دیکھی ہو تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ وداؤٹ کمپیوٹر یا آٹومیشن کے بغیر گاڑیوں کا وجود نہیں ہے۔ تمام تر گاڑی جو ہے وہ آٹومیٹ ہے، آپ نے جسٹ بولنا ہے اور کوئی بھی آپریشن پرفارم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے بھئی اے سی مجھے آن کرنا ہے، اے سی آن ہو جائے گا۔ سن روف آپ نے چینج کرنا ہے، آپ نے سیٹس چینج کرنی ہے، واٹ ایور جو بھی کرنا ہے آپ ایک اپنی آواز کے ساتھ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ریولوشن مختلف طرح سے آ رہا ہے، اور ہم لوگ اس فیلڈ کے اندر کافی سارا پیچھے ہیں۔ تو یہ ایک کوشش ہے، ایک سٹرگل ہے کہ ہم بالکل بنیاد کے ساتھ کمپیوٹر ایجوکیشن کو سٹارٹ کریں۔ میں بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں، اور اس طرح کی جو ورکنگ ہے اس حوالے سے ڈفرینٹ لوگوں کے برانڈز کے حوالے سے ورک کرتا ہوں، اور لوگوں کو برانڈ کریٹ کر کے دیتا ہوں تاکہ وہ بہتر طور پر اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ لیکن یہ میں نے فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ میں ایک دفعہ بالکل زیرو سے، سکریچ سے، جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہوں۔ بالکل سکریچ سے، بالکل زیرو سے ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں کمپیوٹر کے آن آف سے لے کے فردر ہم میکسیمم لیول تک کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ پہلا کورس ڈیجیٹل لٹریسی کا ہے، جس میں ہم ڈیجیٹل گیجٹس کے حوالے سے لرن کریں گے، کچھ بیسک چیزیں جانیں گے۔ ونڈوز کے حوالے سے ہمیں آئیڈیا ہوگا، اور ڈفرینٹ چیزیں اس کے اندر انوالو کی گئی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر آپ کو ایک بات اپنے مائنڈ میں یاد رکھنی ہے کہ فوکس از دا کی۔
آپ کا فوکس آپ کو لرننگ کی سائٹ پہ لے کے آئے گا، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا۔ اگر آپ فوکس نہیں کریں گے تو آپ لرن نہیں کر سکیں گے، لرن نہیں کریں گے تو انجوائے نہیں کر سکیں گے زندگی کو۔ لرننگ بہت زبردست چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ آپ کا نکھار پرسنالٹی کا، آپ چیزوں کو کتنا لرن کرتے ہیں، نئی نئی انفارمیشن، نیا نیا ڈیٹا، نیا نالج، اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ بہت ہی شاندار اور بہت لطف اندوز کام ہے۔ آپ زمانے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ریلیشنز آپ کے اس بنیاد پہ بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ گروتھ والا بندہ ہے، یہ لرننگ والا آدمی ہے، اس سے کوئی ہمیں نئی چیز ملے گی۔ رکے ہوئے پانی مثال کا آلریڈی آئیڈیا ہے، تو ہم نے گروتھ کرنی۔ اس حوالے سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو لرننگ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، آپ لرن کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بس اس سفر کو رکنا نہیں چاہیے، یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ اپنے لیول پہ لرن کرنا ہے۔ اس سے پہلے لرن کیا ہے یا نہیں کیا، کم لرننگ ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، واٹ ایور جو بھی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ میں ہر روز کوئی نئی چیز سیکھوں گا یا سیکھوں گی، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے زندگی کا کوئی گول بنانا ہے۔ آپ زندگی کا گول بنائیں گے، اس کے بعد آپ اچیو کریں گے۔ اب صرف بیسک ایجوکیشن سے یا جو آپ کی نارمل کنونشنل ایجوکیشن ہے اس سے کام نہیں بنے گا جب تک ہم سکلفل نہیں ہوں گے۔ ایک بلب ہے نا، بلب اگر ہمارا ایک گھر کے اندر روشنی نہیں پرووائڈ کر رہا تو وہ چاہے ہم نے کتنا بھی مہنگا کیوں نہ لیا ہو، کتنی بھی دور سے نہ لے کے آئے ہوں، جب تک اس کا جو مقصد ہے وہ نہیں پورا کرے گا ہم اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ اگر بلب روشنی دینا ختم کر دے تو ہم ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اور اس کو سائیڈ لائن کر دیں گے۔ تو آپ نے معاشرے کے لیے روشنی کا باعث بننا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بننا ہے، اپنے ساتھ کے لوگوں کے لیے سپورٹیو ہونا ہے، ہیلپ فل ہونا ہے، ان کو جس لیول پہ بھی آپ ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سپورٹ بہت بڑے لیول پہ کریں، آپ پانی پلانے کی پوزیشن میں آپ پانی پلائیں، آپ کسی کو بات کر کے دلاسا دینے کی پوزیشن میں ہیں تو اس کو حوصلہ دیں۔ تو اپنے لیول پہ آپ کام کرنا شروع کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے فضل کے دروازے کھول دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ڈسکشن کیا ہوتی ہے، ناشکری ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام، قانون قدرت کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرا شکر ادا کرو، میں مزید اضافہ کروں گا۔ اچھا، ہم نے اس فارمولے کو ہی نہیں سمجھا۔ ہر بندہ اپنے لیول پہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے، اور اس کے لیے علم کے دروازے، عمل کے دروازے، فضل کے دروازے، یہ سارے کھلیں گے۔ تو پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ میٹر ہے۔ آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو بہت امپورٹنٹ ہے پازیٹیو ہونا۔ آج کل ہم کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر تنقید کرنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، ہم اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخصیت میں، کسی چیز میں ہو سکتا ہے 90% اچھائیاں ہو، 10% کوئی مسائل ہو۔ ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں، مسائل ہیں، لیکن ہمیں اپنی مسائل کے اوپر کام کرنا ہے، ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، گروتھ کے اوپر کام کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے باقی جو ہمارے ساتھ ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے سپورٹیو ہونا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا، آپ پازیٹیو ہوں گے اور آپ فوکس کر کے چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ ابھی تک جو چیزیں دیکھی ہیں ہوپ فلی آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہوں گے، لیکن میں دوبارہ سے آپ کو اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ آپ نے فوکس رکھنا ہے، چیزوں کو لرن کرنا ہے، بور نہیں ہونا، ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اس کا جو پرفارم کرنے کا ٹائم ہوگا اس کے اندر اندر اس کو پرفارم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے انوائرمنٹ پہ کام کرنا ہے، اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ بہتر کرنا ہے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا ہے،
لوگوں کے لیے سپورٹیو ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے ٹاپکس کے اوپر ضرور کام کرنا ہے۔ آپ کے پاس نئی بات ہونی چاہیے، نئی انفارمیشن، نیا ڈیٹا، نیا نالج ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ بات کریں۔ آپ لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بنیں۔ آپ وہ لوگ ہوں گے جو تبدیلی والا عنصر بنیں گے۔ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر، اس کے پاس نالج بھی ہوتا ہے اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ، اور اس کے پاس سکل بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود اگر ڈاکٹر صاحب کا ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے تو اس کی یہ ٹوٹل چیز زیرو ہو جائے گی۔ نالج پلس سکل ملٹی پلائی ہوتا ہے ایٹیچیوڈ کے ساتھ، اور اگر اس کے پاس نالج بھی ہے، سکل بھی ہے، ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے تو ایٹیچیوڈ کے مارکس اس کو زیرو ملیں گے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اگر وہ 90% پلس مارکس بھی لے لے گا تو ایٹیچیوڈ کے زیرو مارکس کے ساتھ کیلکولیشن کرتے ہوئے اس کو اوورآل زیرو مارکس ملیں گے۔ ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایٹیچیوڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ بہتر کرنے سے، اپنے اوپر کام کرنے سے، نئی سکلز کو سیکھنے سے، نئی بکس کو پڑھنے سے، نئے نالج کو حاصل کرنے سے۔ آپ نالج حاصل کرتے ہیں، بک پڑھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ یقیناً آپ سب لوگ کرتے ہوں گے۔ کتاب آپ کو نئی روشنی دیتی ہے، نئی ڈائریکشن دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے سے ایٹیچیوڈ بہتر ہوگا تو آپ کو وہ نالج میں بھی بینیفٹ دے گا اور سکل کے اندر بھی بینیفٹ دے گا۔ کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسک نالج حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کمپیوٹر کے حوالے سے جانکاری سٹارٹ کی ہے، ہم نے جاننا شروع کیا ہے، تو ہم مختلف چیزوں کے بارے میں کچھ بیسک نالج حاصل کریں گے، ہمیں انفارمیشن ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اسٹرکچرڈ لرننگ کرنی ہوتی ہے۔ آپ پراپر سیکھتے ہیں، کوئی کورس، کوئی ٹریننگ، کوئی ڈپلومہ جس کے اندر آپ پراپر لرننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کرنے کے بعد آپ انٹرنشپ کسی ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ انٹرنشپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پریکٹیکل ایکسپیرینس لیتے ہیں، دین کنٹینیو لرننگ اور امپرومنٹ ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی سکل کے سیکھنے کا میتھڈ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیسک نالج کے اوپر، اور ہم ہمیشہ اسی کے اوپر سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈیپتھ نالج نہیں ملتا، ہم کورسز سے بھی بھاگتے ہیں، لرننگ سے بھی بھاگتے ہیں، اور اگر ہم لرننگ کر بھی لیں تو پھر ہم اس کے اوپر پریکٹس نہیں کرتے۔ تو آپ کو اس کورس کے اندر جو کچھ بھی بتایا جائے گا، گائیڈ کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم مختص کریں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ گزرتے گزرتے سیکھیں کہ بھئی میں 10 کام اور کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے یہ 11واں کام بھی بھئی ایک لیکچر لینا ہے اور لیکچر لے کے میں نے گرو کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بینیفٹ ہوگا، گروتھ ہوگی، لیکن آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے جو صرف لیکچر لینے والے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے اس کے اوپر ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے۔ کسی بھی کورس کی یا کسی بھی ٹریننگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکل کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے نالج کو انہانس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیہیویئر امپروومنٹ بھی اس ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے۔ کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹریننگ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح پرابلم سالونگ، ٹیم ورک، کولیبریشن کے لیے بھی ہم ٹریننگ لیتے ہیں، اور سم ٹائم اگر اداروں کے اندر کسی آرگنائزیشن کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ امپلائز کی سیٹسفیکشن اور ان کی امپرومنٹ کے لیے بھی وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر ٹریننگ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہماری اس ٹریننگ کا مقصد آپ کو میں نے واضح کیا ہے کہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے، لیکن معاشرے کی بہتری کے لیے اس وقت کام کر سکتے ہیں جب ہم اپنے لیے سب سے پہلے کام کر سکیں۔ سب سے پہلے اپنی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ ہوپفلی آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ فوکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ فوکس کرنے سے آپ لرن کریں گے، لرننگ کرنے سے آپ کی امپلیمنٹیشن ہوگی، امپلیمنٹیشن کرنے سے آپ ارننگ کریں گے،
اور ارننگ پھر ریفلیکشن میں بدلتی ہے، پھر آپ انجوائے کرتے ہیں، لائف کے اندر گرو کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی سٹیپ بھی مس کریں گے تو چیزیں مس ہو جائیں گی، کسی اور ڈائریکشن میں چلے جائیں گے۔ تو پھر ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لرن کریں گے، ٹائم دیں گے، فوکس کریں گے۔ چلیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو ٹائم دیں گے، لرن کریں گے، سیکھیں گے، اور اپنی گروتھ کے جو سٹیپس ہیں ان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں واٹ از کمپیوٹر۔ سب سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں ہم واٹ از کمپیوٹر۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ مشین۔ سب سے سمپل، کمپیوٹر کی سب سے سمپل ڈیفینیشن، کمپیوٹر ایک مشین ہے بھائی۔ کمپیوٹر از اے مشین۔ کون سی مشین ہے؟ یہ الیکٹرانکس کی مشین۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین۔ کرتی کیا ہے؟ یہ ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ الیکٹرانکس کی مشین ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ڈیٹا کو پروسیس کرنا۔ کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ تو سمپلی کمپیوٹر ایک مشین ہے۔ کون سی مشین ہے؟ الیکٹرانکس مشین ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو کمپیوٹر مشین تو ہمیشہ سے تھی، لیکن پہلے وہ الیکٹرانک مشین نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے وہ میکینیکل کمپیوٹر ہوا کرتے تھے۔ تو آج سے پہلے کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین نہیں تھی، آج سے پہلے ایک کمپیوٹر میکینیکل کمپیوٹر تھے۔ یعنی کہ بڑے بڑے روم کے اندر کمپیوٹر ہوتے تھے اور گراریوں کی صورت میں ہوتے تھے، اور آپ کسی ایک کی کو پریس کرتے تھے تو وہ کی کسی اور چیز کے ساتھ ٹکراتی تھی، اور اسی طرح میکینیکل ایونٹس ہوتے تھے، اور پھر آپ کا کہیں پہ اے پریس ہوتا تھا اور پورا روم ہیٹ اپ ہو جاتا تھا۔ یہ شروعات تھی، ارتقائی عمل تھا، لیکن اب یہ الیکٹرانک ڈیوائس بن چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمپیوٹر کو آپ نے آن کرنا ہوگا تو آپ کو الیکٹرانک ڈیوائس کا پاور آن ملے گا۔ جیسا کہ آپ نے بہت ساری ڈیوائسز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ پاور کا بٹن ہوتا ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کا پاور کا بٹن کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ پاور کا بٹن ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر اس طرح کا پاور کا سمبل بنا ہوگا، بٹن کی صورت میں ہوگا، آئیکن کی صورت میں ہوگا، لیکن یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کے پاور کا بٹن ہے۔ تو اس طرح کمپیوٹر بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، تو پاور کے بٹن اسی طرح ہوں گے۔ آپ اوون کا پاور کا بٹن دیکھ لیں یا الیکٹرانکس کے کسی اور گیجٹس کا دیکھ لیں گے تو پاور کے بٹن اسی طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہوں گے۔ آپ نے کسی ڈیوائس کے اوپر الیکٹرانک کی ڈیوائس ہوگی تو آپ نے اسی طرح کا پاور بٹن ڈھونڈنا ہے۔ تو کمپیوٹر کے اوپر بھی جب آپ نے کمپیوٹر کو آن کرنا ہوگا تو اسی طرح کا پاور کا بٹن سرچ کریں گے۔ پاور کا بٹن آپ کو ملے گا، آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر بھی آن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ مشین ہے۔ یہ ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم ان پٹ کے اوپر ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ پروسیس کر کے دیتی ہے آؤٹ پٹ پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ پہ کوئی چیز دیں گے، اس کو پروسیس کیا جائے گا اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ پہ ملے گی۔ تو سمپلی کیا ہوا، کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ مشین ہے۔ یہ ڈیفینیشن یاد رہنی چاہیے۔ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی الیکٹرانکس کی پروڈکٹ آپ کے گھر میں، آپ نے اس کے اوپر پاور کا بٹن ضرور چیک کرنا ہے، اور گروپ میں آپ نے مجھے کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے کون کون سی ڈیوائس کے اوپر پاور کے بٹن دیکھے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اس کی ایک پکچر لے کے بھیج دیں، اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیں، یا کوئی امیج لے کے اگر بھیج دیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اگر آپ جسٹ نیم بھی بتا دیں گے تو آپ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی، لیکن اسائنمنٹ ذرا شاندار طریقے سے کرنے کے لیے آپ کا کام ہے کہ آپ پکچرز بنا کے سینڈ کریں گے تو زیادہ افیکٹو ہوگا۔ کوئی بھی کام ہم جتنا بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں اس سے اس کام کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے چائے کا کپ کسی ہوٹل پہ پیا ہوگا 100 روپیز کا، لیکن وہی چائے کا کپ اگر آپ کسی اچھے 5 سٹار 3 سٹار ہوٹل میں پئیں گے تو وہ 2000 پلس کا بھی ملتا ہے۔
وہاں پہ کیا ڈفرینس ہے؟ انوائرمنٹ کا ڈفرینس ہے، پریزنٹیشن کا ڈفرینس ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں جہاں پہ ہم چیزوں کو بائی کرتے ہیں، صرف پریزنٹیشن بہتر ہونے کی وجہ سے چیزوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ہوپ فلی آج آپ نے کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ گروپ کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لیے کون سی باتیں نیو تھیں اور آپ کو کون سی باتیں اچھی لگیں اور کون سی باتیں آپ کو ناگوار گزری۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، گروپ کے اندر آپ ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پھر گروپ کے اندر ڈسکشن کریں گے۔ شہزاد انور بلال، اللہ حافظ۔